बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनजीओ टॉक्स के सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत ही हरदिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ एनजीओ सेक्टर में काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं बल्कि इस सेक्टर में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं जो इस वक्त तो पढ़ा रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में, लेकिन इससे पहले इनका एक वसी तजर्बा है एक नेशनल लेवल की एनजीओ में काम करने का। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं और हम इनके तजर्बात से और इनके जो एक्सपोजर है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर नौजवान लोग जो एनजीओ सेक्टर में सोशल सेक्टर में आ रहे हैं या आ चुके हैं उनके लिए इनकी गुफ्तगू में एक बहुत ही नॉलेज की चीज़ होगी, बहुत सीखने का मौका मिलेगा। तो इसको आप गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। जी डॉक्टर मुमताज़ साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए तो इसमें यकीनन हमारे लिए एक बड़ा अहम मौका है और आपकी जो मौजूदगी है वो बहुत मुफीद है और जो एनजीओ वर्ल्ड ग्रुप है उसके मेंबरान के लिए आपकी जो गुफ्तगू है यकीनन बहुत मुफीद होगी। तो हम चाहेंगे कि पहले आप अपने हवाले से मुख्तसर तारुफ करवा दें ताकि हम फिर बातचीत का सिलसिला जो आगे बढ़ा सकें। सही, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ है और मेरी जो पीएचडी है वो इसी तकरीबन जो है वो समझ लें कि एनजीओ मैनेजमेंट में ही है। कंपैरेटिव स्टडी है पाकिस्तान में और मलेशिया में जो एनजीओज़ का काम है उसके ऊपर, और उसी के साथ साथ तकरीबन 16 साल का मेरा जो है वो तजर्बा है एनजीओ सेक्टर में और मैंने मुख्तलिफ़ पोजीशंस के ऊपर काम किया है। और मेरा जो काम है वो एक वॉलंटियर गांव के वर्कर से लेकर के उसके बाद फिर जो है वो एनजीओ में मुख्तलिफ़ जो लीडर्स हैं जो मुख्तलिफ़ पोजीशंस हैं कि जैसे जो है वो आप आए, उसके बाद फिर सोशल ऑर्गेनाइज़र, फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके बाद फिर रीजनल मैनेजर, उसके बाद फिर जनरल मैनेजर, फिर सीनियर जनरल मैनेजर, उसके बाद फिर चीफ। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है जिसमें हेल्थ के भी प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, इस तरह का है। और अभी इस वक्त जो है वो चूँकि मैं एकेडमिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, रिसर्च और एजुकेशन जैसे टीचिंग वो मेरे शोबे हैं, तो उन्हीं से वाबस्ता हूँ। और कोशिश जो है वो यही है कि जो कुछ लर्न किया हुआ है, जो नॉलेज है वो अमानत है दूसरों की, उन तक जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, डिलीवर करें। तो बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। तो हाँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपने ग्रास रूट लेवल से एक वॉलंटियर से शुरू किया और माशाल्लाह हाईएस्ट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में आपके। तो इसमें ये सारा जो सफ़र है ये किस तरह, इसमें क्या क्या लर्निंग रही है आपकी और कौन कौन से आपने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से आप ये एक ग्रास रूट लेवल से अपर लेवल पे पहुँचे हैं? यकीनन इसमें आपने कुछ प्लान किया होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए होंगे। तो ये आप इसलिए हमें बताएं कि हमारे जो दोस्त अभी कैरियर इस पर शुरू किया है या इसमें फील्ड में आगे देख रहे हैं तो वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और वो सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो मामलात हैं वो इस तरह करें, ऐसी ट्रेनिंग लें, ऐसे माइंडसेट के साथ जाएं कि वो इसमें लंबा सफ़र तय कर सके और अच्छी पोजीशन भी ले सकें। सही, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अहम सवाल है आपका। असल में हम जो अपना करियर डेवलप करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक वो लोग हैं जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पर जो है वो बड़ी लीडिंग पोजीशंस के ऊपर हैं। कुछ लोग बाय चॉइस हैं और कुछ लोग जो है वो बाय चांस हैं। बाय चॉइस का मतलब जो है वो ये है कि कुछ लोग बहुत पहले जो है वो प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद फिर उसी तरह की एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर उसी तरह का जेस्चर जो है वो अपनाते हैं और फिर चलते 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 एक दिन जो है वो ऐसा आता है जिसमें जो वो करियर प्लान कर रहे होते हैं उसी प्लान के तहत चल के वो करियर विन कर जाते हैं, वो उन पोजीशंस के ऊपर जो है पहुंच जाते हैं। एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो बाय चांस हैं। बाय चांस का मतलब जो है वो ये है कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर मौके मिलते गए वैसे वैसे वो अपॉर्चुनिटी समझ के लोग जो है वो अवेल करते गए। तो मैं उनमें से हूँ जो बाय चांस हैं। मतलब हमने तो ये तो नहीं सोचा हुआ था कि एनजीओ सेक्टर में जो है वो इसी तरह इस पोजीशन के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, या इवन दो मैंने ये भी नहीं सोचा हुआ था कि मतलब जहाँ जिस बैकग्राउंड और जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई पीएचडी की डिग्री भी जो है वो हासिल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है वो आपके लिए रास्ते बनाती जाती है। तो मेरा इस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है
کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، شاید جو ہے وہ آپ سے کوئی کروا رہا ہوتا ہے. تو میرے کیس میں اسی طرح ہی ہے کہ میں بائی چانس جو ہے وہ چیزیں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ملتی گئیں اور وہ میں اویل کرتا گیا. رہی بات کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں، دیکھیں ایک کوٹ ہے، وہ کوٹ یہ ہے کہ ڈو گریٹ ورک اور ڈو اسمال تھنگ ان اے گریٹ وے. دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں. یا تو کوئی ایک بڑا کام جو ہے وہ کر لیں، یا پھر جو ہے وہ جو چھوٹا کام ہے اس کو ایسے زبردست طریقے سے کریں کہ وہ آپ کا یادگار بن جائے. تو میں اگین وہ جو دوسری چیز ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ چھوٹی چیزیں کریں لیکن ان کو جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے کریں، اس کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں جو آپ کے لیے جو ہے وہ یادگار بن جائے. تو اسی طریقے سے میں نے کوشش کی کہ چھوٹا کام ہی ہو لیکن وہ پیورٹی کے ساتھ ہو، وہ خلوص کے ساتھ ہو، اور اس میں آپ جو ریٹرن ہے، ایک تو پیسے کا ریٹرن ظاہری بات ہے، وہ جو مانیٹری ریٹرن ہے وہ تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول ریٹرن ہے اس کے اوپر میرا بہت ہی زیادہ ایمفیسس رہا ہے اپنی لائف میں بھی، کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ میری روح جہاں پر جو ہے وہ خوش ہے وہ کام جو ہے وہ انسان کرے. تو اسی طریقے سے جب اس سیکٹر میں آئے تو اس سیکٹر میں جب ہمیں سروس کرنے کا موقع ملا تو اس میں یہی تھا کہ مانیٹری بینیفٹ تو ظاہری بات ہے کہ ہونا ہی ہے، تنخواہ تو آپ کو جو ہے ملنی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ کو اسپریچول سیٹسفیکیشن جو مل رہی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور جب آپ یہ کام خلوص نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پھر جو ہے وہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اس طرح کی چیزیں، جو سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں چل رہا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. اصل میں قرآن پاک میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، حل جزاء الاحسان و الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. غلطی ہم کہاں کرتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا صلہ دے، وہ اس کا صلہ نہیں دے سکتا، یا پھر ہم نے جس طرح کی بھلائی کی اسی طرح کی بھلائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو. ایسا نہیں ہے. ایک بینک اکاؤنٹ ہر کسی کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، آپ کی جو نیکی ہے وہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، وہ جمع ہو جاتی ہے. اور جس طریقے سے جو ہے وہ موبائل میں آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے اس بیلنس میں کمپنی جو ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتی، کمپنی آپ کا بیلنس نہیں کھا سکتی. اسی طریقے سے بینک میں جو آپ کے پیسے جمع ہیں وہ بینک آپ کے پیسے نہیں کھا سکتی. تو اندازہ کریں کہ جس ذات کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ کیسے آپ کی چیز جو ہے وہ ضائع کر سکتا ہے، وہ ملٹیپلائی کر سکتا ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی کمی نہیں ہو سکتی. تو بس یہی سوچ تھی، یہی نیت تھی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے بھی بناتا گیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر آتے گئے، اور اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کہ ہم نے حقیقت میں سوچی نہیں تھی. تو میرا یوتھ کے لیے جو ہے وہ یہی پیغام ہے کہ جو بھی کام کریں، بھلے چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، اور کام شاید جو ہے وہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ کا اپنا جو کردار ہے، آپ کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، اور آپ کی اپنی جو انٹینشن ہے وہ اس کو چھوٹا بڑا کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ویسے تو جو آپ نے بات کی کہ پیورٹی اور جو خلوص ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیکن ساتھ آپ نے پروفیشنلی بھی ایک بات بتائی تھی کہ جو آپ کرتے ہیں اس کو ایک ایکسیلنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقیناً اس کیریئر میں ایکسل کر جائیں گے. تو جہاں خلوص اور توکل اور اللہ پہ جو بلیف ہے اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی آپ جو کریں اس کو بہت اچھا کرنے کی بلکہ ایکسیلنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ یوتھ کے لیے ایک امپورٹنٹ سبق ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی سیکٹر کوئی یہ اس میں کوئی چیز نہیں، جہاں بھی آپ ہیں وہ کوئی بھی سیکٹر، بھلے وہ NGO سیکٹر یا کوئی اور ہو، اگر اس بلیف اور اس انٹینشن کے ساتھ کام کریں کہ ہم نے ایکسیلنٹ کرنا ہے تو وہ اوپر بندہ وہاں کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی پتہ کی بات ہے. اچھا، اب ہم نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں NGO سیکٹر کے بارے میں، اس کی مینجمنٹ، اس کے امپیکٹ کے بارے میں، لیکن بیچ میں کیونکہ آپ NGO سیکٹر میں اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد آپ اکیڈمیوں میں چلے گئے، تو یہ جو شفٹ ہے یہ کیسے ہوئی اور یہ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ وہ ڈیسیشنز کرتے ہیں جو کہ آپ نے سوچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سرکمسٹینسز ایسے بن جاتے ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں، سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کو کچھ اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی جو ہے مطلب اسی طرح کا معاملہ ہے کہ میرا جو پرپس تھا وہ پرپس کچھ اور تھا، اور جو خاص طور پر میں نے جب PhD کی تو PhD کرنے کے بعد جو ہے وہ ارادہ یہ تھا کہ کم از کم اس ملک کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کریں.
کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم اپنا بھی ڈالیں، جس سے لوگ جو ہے وہ استفادہ کریں. لیکن مطلب جہاں جس لیول پہ ہم کام کر رہے تھے تو اس لیول پہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب بھائی صرف پی ایچ ڈی جو ہے مطلب میرا جو فائدہ ہے وہ اس طریقے سے اس ملک کو یا لوگوں کو نہیں ہو رہا. تو پھر یہی سوچا کہ اکیڈمیا جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر مختلف ذہن آئے ہوئے ہوتے ہیں، جن ذہنوں نے جو ہے اس ملک کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، جن ذہنوں نے جو ہے وہ مطلب آگے چل کے اداروں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اداروں کو لیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، میں اکثر جو ہے وہ کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں اور ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، تعلیم ہی اس ملک کے مسئلوں کا حل ہے، تعلیم سے ہی جو ہے وہ تبدیلی آنی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں مطلب میرا اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو نہیں ہے. میں نہیں سوچتا کہ اس طرح ہوگا. ڈفرینٹ بات آپ کرنے جا رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں سوچتا کہ آپ اگر جو ہے وہ ملکی لیول پہ آپ دیکھیں گے تو اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، پاکستان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس ملک کو کوئی ایسا ریسورس جو ہے جو نہ دیا ہو. لیکن آپ کو رشوت لیتے ہوئے پڑھا لکھا بندہ نظر آئے گا، آپ کو ملاوٹ کرتے ہوئے پڑھا لکھا بندہ نظر آئے گا، آپ کو ان پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لڑتے جھگڑتے بدتمیزیاں کرتے گالیاں دیتے ہوئے یہ پڑھا لکھا ہی بندہ آپ کو نظر آئے گا. 2 نمبری کرتے ہوئے آپ کو پڑھا لکھا بندہ ہی نظر آئے گا. ٹیکس چور آپ کو پڑھا لکھا بندہ ہی آپ کو نظر آئے گا. غلط پالیسیز بنانے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، سیلف سینٹرڈ اپروچز کے تحت صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد سوچتے ہوئے اس ملک کے خلاف فیصلے کرنے میں آپ کو پڑھا لکھا بندہ ہی نظر آئے گا. کمیشن لیتے ہوئے آپ کو پڑھا لکھا بندہ ہی نظر آئے گا. کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ جب پڑھا لکھا ہو اور وہ کسی پوزیشن کے اوپر پہنچے تو اس ملک کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے، لوگوں کا بھلا جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ نکل جائے. یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ تعلیم حاصل کر کے جب آگے آتے ہیں تو کیوں یہ ملک کے لیے نہیں سوچتے، کیوں یہ لوگوں کے لیے نہیں سوچتے؟ تو پھر جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آیا بحیثیت سوشولوجسٹ کہ کمی ہے کہیں. وہ کیا کمی ہے؟ کمی اصل میں ہمارے یا ایجوکیشن سسٹم میں ہے یا پھر جو ہمارا سلیبس ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈلیوری ہے اس میں کمی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کافی سوچا بھی اور تھوڑا سا ایک امپیریکل ویو ہے، کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریسرچ کے پروسیس سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کریٹیکل بھی ہو جاتے ہیں، اور کریٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جو آبزرویشن ہے وہ بھی تھوڑا یونیک ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. مجھے یہ چیز نظر آئی کہ جو استاد کا کردار ہے اور جو استاد کا لیول ہے، جو استاد کا کنٹریبیوشن ہے، جو استاد کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اصل میں فلفل نہیں ہو رہی ہوتی. کیونکہ ہم جب بھی جو ہے وہ کسی کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں پر استادوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا رونا دھونا جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا ہے، وہ کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پہلے سے ہی میڈیا نے جو ہے وہ ایسا خراب کر دیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اس ملک سے باغی ہو چکا ہے، اس کی ڈیٹیچمنٹ ہو چکی ہے، بھاگنا چاہتا ہے، وہ بھاگنا چاہتا ہے یہاں سے. اور اس کے بعد پھر جب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جائیں تب بھی جو ہے مطلب یہی رٹی پٹی باتیں، اور پھر نا امیدی کہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تعلیم سے تو یہ نہیں ہوگا، تعلیم سے تو وہ نہیں ہوگا. تو میں نے جو اکیڈمیا جوائن کیا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹلی جوائن کیا. وہ یہ ہے کہ میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں جب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جاؤں تو میں ایک ہوپ پیدا کروں ان نوجوانوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جو مختلف اسٹیپس ہیں، جو مختلف میجرز ہیں، ان موجودہ حالات کے لحاظ سے وہ کیا ہوں، کس طریقے سے ہوں، ان کو میں گائیڈ لائن دوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی جو محبت ہے یا جو اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی طریقے سے میں جو ہے وہ اس لیول پہ لے کر کے آ جاؤں کہ کم از کم ایک جو یوتھ ہے جو باغی ہے اس ملک کی مٹی سے، وہ کم از کم اس ملک کی مٹی کو اپنی مٹی سمجھے، اس ملک کو، اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھے، اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہو. تو کوشش ہم کرتے ہیں. باقی چیزیں جو ہے وہ چونکہ رزلٹ کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ صرف اور صرف جو ہے وہ پروسیس کے تحت آپ فوکس کریں تو وہ پروسیس جو ہے وہ پیورٹی کے ساتھ ہے ہمارا.
बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ डॉक्टर साहब आप आए हैं, तो उम्मीद है कि FC होता है कि हर बंदा इस निज़ाम में रह के ही कोशिश कर सकता है। हम किसी अलग गोले पे या अलग मखलूक में तो नहीं रहते। ये सारे मसाइल कम्प्लेक्स ये मौजूद हैं और इसी में रहते हुए हमने स्ट्रगल करनी है और अपना रास्ता बनाना है। तो ये मायूसियाँ, ये सारी चीज़ें साथ साथ लोगों के वो हमें माहौल देता है, लेकिन बहर वो एफर्ट करनी है, अपने से की शम्मा जलानी है, रोल प्ले करना है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके।